Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 816. यारी मदद मौला 8 साल के बाद मैं गुजरांवाला आया हूँ। सबको मिल के बहुत खुश हुआ। मेरी भली दुआएं दिनों दुनिया में मौला सुखी आबाद रखे, तंदुरुस्ती दे रहे, ईमान ज्यादा करे, अपनी मोहब्बत दे रहे, दोस्तों सुगरीब में पोड़ा रखे, रोजी रोजगार में मौला बरकत दे रहे, सुखी आबाद रहो। हमारे जितने गिनान हैं शास्त्र के अलावा, शास्त्र यानी के सतगुरु का स्वनोखा, सतवेनी, मन समझानी, अनंत अखाड़ा, ये शास्त्र हैं। 300, 400, 500 पाठ हैं इनके। 600 गिनान है इस शास्त्र के अलावा। इन 600 गिनानों में लगभग 200 गिनान पंजाबी के हैं। इस समझ ने पंजाब में बहुत काम किया और अपना हेड ऑफिस मुल्तान में बनाया। गुरपीर सदरुद्दीन माँ बाप ने ज्यादा काम सिंध में किया और कराची को अपना हेड ऑफिस बनाया। बाद में इधर से गुजरात में गए, काठियावाड़ गए, कच्छ में गए। फिर हसन कबीर दीन भावलपुर उच्च में रहे। फिर ताजुद्दीन भी उधर रहे सिंध में। तो हमारे पीरों ने पंजाबी में बहुत गिनान बनाए हैं। गुरबी शमस नौबाद का मैं गिनान बोलता हूँ और उस पर वाज करूंगा। गुर दीवा गुर चांद्रना, गुर दीवा गुर चांद्रना, सच्चा गुर दीपक दरिया, गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रहन भंडार, अजियाना सारे तेरा पंथ घना, वीरा मारा धर्मी करे, जीवड़ना डरे शाजी। मौलाना हाजिर इमाम पर सलवात पढ़ देना। पीर माँ बाप कहते हैं कि गुरु जो है दीपक है। दीपक कहते हैं वो दीवा के जो हाथ में लेके आदमी चले, जैसे कि लालटेन। और दीवा उसको कहते हैं कि जो घर के किसी कोने में जलता हो। फिर कहते हैं कि जो गुरु है वो दीपक भी है कि हाथ में लेके तुम रास्ता ढूंढो। अंधेरे में रास्ता नहीं दिखता, दीपक लेते हैं कि रास्ता दिखे। फिर फरमाया है कि गुरु जो है वो कमरे के अंदर रोशनी देता है। तो यहाँ मुराद इंसान का जो घट है, दिल है,
یہ کمرہ ہے کہ اس کے اندر گرو کا دیوا جلتا ہے، اس کے نور کی روشنی ملتی ہے، اور گرو جو ہے وہ روشنی ہے، گرو دیوا بھی ہے، دیپک بھی ہے، اور چاندرنا یعنی کہ آسمان میں چندر کی روشنی ہوتی ہے، رات اندھیری ہوئے تو جو چاند کی روشنی میں سب کچھ دکھتا ہے، تو یہ گرو کا نور ہے۔ یہاں اس جگہ مراد ہے علم کی، کہ علم ایسا نور ہے کہ انسان کی زندگی میں چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ گرو دیپک، گرو دیوا، گرو چاندرنا۔ پھر فرمایا ہے کہ گرو بنا تالا مردو نہ کھلے، توڑے بھرے رین بھنڈار۔ توڑے کہتے ہیں خزانے کو، خزانہ بھرا ہوا ہے، لیکن تالا جو ہے گرو کے بغیر نہیں کھلتا۔ توڑے بھرے رین بھنڈار، اجیا نہ سارے تیرا پنتھ گھنا۔ اجیا تو ابھی بھی تو اٹھا نہیں، جاگتا نہیں، سستی میں پڑا ہے، تیرا راستہ بہت لمبا ہے، اٹھ۔ ویرا مارا دھرمی کرے، جو مذہب پرست ہوں گے، عبادت والے ہوں گے، وہی ترے جائیں گے۔ ویرا مارا دھرمی کرے، جیوڑا نہ ڈرے، لیکن لوگ ڈرتے نہیں اس چیز سے۔ جیوڑا نہ ڈرے شاہ جی، یہ مولا یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، جاگتے نہیں، تو رحمت کر ان کے اوپر۔ یہ گنان کا تھیم ہے۔ اس میں باقی کی اور بھی جو پاٹ ہے، وہ شمس ماں باپ نے ہمیں جگانے کے لیے کہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وہاں یعنی موت کے بعد بیڑی تری سچے یار دی، ہوا بیڑی ترے سچے یار دی۔ سچا یار جو ہے، جو عابد ہے، جس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں کوئی بدماشی نہیں، اس کی ناؤ پار ہوگی۔ ڈونگے ڈڈمائے بھو ساگر ماں کرے، یہ جو دنیا ہے ایک گہرا سمندر ہے، ڈونگا گہرا ہے، اس میں لہریں بھی بہت ہیں، اس میں جانور بھی بہت ہیں۔ دنیا بڑی بری جگہ ہے، ہم اس کو جانتے نہیں، دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک جگہ پیر کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا، وہ ایسی خراب عورت ہے کہ نہ راجا کی بنی نہ بھکاری کی بنی۔ تو پیر ماں باپ ہم کو اس بات میں جگانا چاہتے ہیں، اور دیپک اور دیوا بنا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا کے فرمان پہ، گرو کے فرمان پہ چلو۔ پنجاب کی جماعت بڑی قسمت والی جماعت ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کو پنجاب کی جماعت کو میری روشن جماعت بلاتے تھے۔ ہمیشہ پنجاب کی جماعت کو امام بڑا پیار کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ مولا ہندوستان آئے اور 5 مہینے رہے۔ کپورتھلا کے مہاراجا نے سلطان محمد شاہ کو کپورتھلا انوائٹ کیا۔
पंजाब जमात को हुक्म हुआ कि तुम कपूरथला आओ। 8,500 इस्माइली कपूरथला पहुंच गए। कपूरथला के महाराजा ने शहर में अनाउंस कराया कि आगा खान मेरा दोस्त है, उनको मिलने के लिए उनके मुरीद आते हैं, वो सब मेरे मेहमान हैं। तो कोई भी दुकानदार इनसे खाने पीने की चीजों का कोई पैसा मत लेना, नोट कर लेना और फिर मैं उनके पैसे दूंगा। तो जहां इस्माइली जाते थे कोई पैसे नहीं लेता था, बहुत इज्जत मान दी उसने। यहां तक के बाद औरतें ने कपड़े वगैरह के कुछ खिलौने खरीद किए तो पैसे नहीं लेते थे। मुझे जो कहना था वो ये है कि पंजाब की जमात बैठी है, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह माता सलामत के साथ आए। मौला आके जब भी बैठे तो ऐसा करके एक एक को देखते थे, एक एक से आंख मिलाई बहुत देर तक। फिर ऐसा बैठ के कहते हैं, मेरा दिल चाहता है तुम एक एक को अपनी गोद में बिठाऊं और प्यार करूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन दिल चाहता है तुमको एक एक को प्यार करूं और रो पड़े। बोला रो पड़े। पंजाब की जमात मौला को बड़ी प्यारी रही। वजह क्या थी? वजह यह थी कि पीर शम्स के जमाने से हम पंजाबी लोग, मैं अमृतसर का पैदा हुआ हूं, पीर शम्स के जमाने से पंजाब की जमात गुप्ती जमात रही। पन्नालाल, भगवान दास, हीरा लाल, मोहन लाल ऐसे नाम थे हमारे, मगर अंदर हम पक्के इस्माइली थे। मर जाता था तो हम जलाते थे ताकि हिंदुओं को पता न चले कि हम इस्लाम पर जारी हैं। शादी के मौके पर ब्राह्मण आता था, ज़ाहिर में 100% हिंदू थे, लेकिन शाम होती थी तो हम जमात खाने में आते थे और हम जमात खाने को धर्मशाला कहते थे। जमात खाने आके गिनान, जो कुछ भी हमारा सिस्टम है, फरमान, गिनान, घटपाल, थार, सुपरा, मेहमानी सब करते थे। 800 बरस तक पंजाब की जमात ने गुप्ती जमात के तौर पे मजहब को संभाल के रखा। 1914 में जनवरी के महीने में हाज़िर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने पंजाब जमात में से 8 आदमियों को बुलाया। उसमें मेरे अब्बा थे, मुखी अली भाई अमृतसर वाले, मगर उस वक्त उसका नाम था पन्नालाल। एक आदमी सियालकोट से था, एक अमृतसर से मेरे अब्बा थे, रावलपिंडी से थे, मुल्तान, पेशावर से 8 कौम के लीडर्स जो थे। मौला फरमान किया कि पूना अरोड़ा पैलेस में रात को 12 बजे मेरे बंगले आओ। रात को 12 बजे ये आदमी मौला के बंगले पे पहुंचे और इमाम से मुलाकात की। मौला फरमाया, तुम 700 बरस से मेरे मुरीद हो, मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूं।
لیکن اب وقت آیا ہے کہ تم کھلے مسلمان ہو جاؤ. شادی کے موقع پہ مولوی کو بلاؤ، جب کوئی گزر جاوے تو مولوی کو بلاؤ. یہ ہندو سسٹم، ہندو نام سب بند کر دو. آمین خداوند بنے. فرمایا اپنے ہندو نام نکال ڈالو، بچوں کے نام بھی ہندو رکھو، لڑکا ہوئے تو ختنہ کرو. ساتھ ہدایتیں دی، فرمان کیے، دعائیں دی، گائیڈنس دی. آج میں یہ بات پنجاب کے اندر گجرانوالہ میں بول رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. آج میں اس چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوں. مولا فرمایا ہندو پن کی سب چیزیں نکال ڈالا. اور یہاں پنجاب کے اندر سنی مسلمانوں کا زور ہے تو تم اپنے آپ کو نو مسلم کے طور پہ ظاہر کرو، تمہاری عزت کریں گے. مولا فرمایا جمعے کا دن آوے تو تم ان کے ساتھ جا کے جمعے کی نماز پڑھا کرو. لیکن جماعت خانے کے اندر جو سسٹم تم ہمیشہ کرتے آئے ہو، اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو. اس وقت قریباً 1,00,000 گپتی اسماعیلی تھے. پشاور سے لے کے امرتسر تک. امرتسر کے آگے جماعت نہیں تھی. 1,00,000 گپتی تھے. مگر دن ڈالو امام کے اس حکم کے اوپر سب نے عمل نہیں کیا. لگ بھگ 40,000 جتنے اسماعیلی رہے، 60,000 آدمی مذہب میں نہ رہے. اس طرح اسماعیلی مذہب کی اشاعت امام سلطان محمد شاہ نے ظاہر کرائی پنجاب میں، اور فرمایا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم نے میرا فرمان مانا اور تم نے مذہب قبول کیا. پھر بعد میں مولا نے دعا شیش دی. اسماعیل نام کا ایک آدمی ملتان سے تھا. یہ اسماعیل کون؟ پرویز حیات، خضر حیات کا دادا. اس نے کہا مولا آپ ہمارے نام بدل دو. مولا بولے اچھا. تو امام نے سب کے نام بدل ڈالے. میرے باپ کا نام پناہ لال تھا، مولا نے علی بنایا. باپ کا باپ یعنی میرے باپ کو پوچھا تیرے باپ کا نام کیا؟ عرض کی خداوند بھگوان داس. اس کو عزیز بولا. اس طرح امام نے سب کے نام بدل ڈالے. پھر کیا کیا سنو. ابھی ہم لوگ 700 برس سے ہندو رہے، گوشت نہیں کھاتے تھے، ہندو کے طریقے سے رہتے تھے. حضرت امام بولے دیکھو ابھی رات کا 1 بجا ہے، تم سب لوگ یہاں سے پونا ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایرانی کا ریسٹورنٹ ہے، وہاں جا کے گائے کا گوشت کھاؤ. میرے ابا کہتے تھے حکم ہوا ہم لوگ سب ادھر گئے، لیکن زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا، اور وہ بھی گائے کا گوشت. تو بولے حلق سے اترتا نہیں تھا مگر ہم نے کھایا، امام کا حکم مان کے کھایا. یہ ایک ہسٹری ہے ہمارے پنجاب جماعت کی. کس محبت اور پیار سے ہمارے مولا نے پنجاب جماعت کو یعنی گپتیوں میں سے نکال کے ظاہر اسماعیلی بنایا. لیکن یہی پنجابی لوگ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے.
اور حضرت سلطان محمد شاہ کے حضور تک شکایتیں پہنچی اور پنجابی اسماعیلیوں نے، سب نے نہیں لیکن بعض ایسی جگہ تھی کہ جہاں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے تو مولا کو دکھ بھی بہت دیا۔ پنجاب کی جماعت سے مولا کو دکھ بھی بہت ملے۔ پنجابی لوگ ہیں، گرم ہیں، اور گرم ہونے کے علاوہ یہ عاقبت سوچتے نہیں، غصے میں مار دھاڑ کرتے ہیں۔ لاروسپور میں مجلس ہوتی تھی، ہزروں لاروسپور کے نزدیک ہے، ہر سال ایک مجلس ہزروں میں ہوتی تھی، ایک سیالکوٹ میں ہوتی تھی، اور کھانے کے اوپر پنجابی جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے گانٹھ باندھ لیوے تو چھوڑے نہیں، مطلب کہ دشمنی چھوڑتے نہیں تھے۔ پنجابیوں کے اندر ایسے لوگ بھی نکلے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہ نے 1932-33 کے اندر ایک تعلیقہ بھیجا مشنری سبزلی کے ہاتھ سے، کیونکہ مشنری سبزلی کو مولا نے پنجاب جماعت کا کمشنر بنایا تھا، اسپیشل کمشنر۔ پنجاب جماعت کے کوئی بھی میٹر ہوئے تو پیر سبزلی اس کو سولو کرتے تھے۔ تعلیقہ بھیجا کہ تھوڑے ٹائم پہلے میرے 5 روحانی بچے میرے پاس آئے ہیں اور ان 5 کے نام لکھے تھے، میں وہ نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ 5 آدمی گئے 5 برس میں گزر گئے ہیں، یہ میرے نور میں آ گئے ہیں۔ پنجاب جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی نکلے ہیں کہ جس کے لیے ظاہر تعلیقہ بھیجا امام نے کہ یہ میرے نور میں آ گئے ہیں، لیکن پنجاب جماعت کے اندر ساتھ ساتھ یہ بخار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بخار نکلا نہیں ہے ابھی تک بھی۔ آج بھی پنجاب کی جماعتوں کے اندر جھگڑے ہیں کہ جو حضرت امام تک جاتے ہیں، شاہ کریم تک جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر مذہب نے اثر نہیں کیا ہے، ہمارے دل جو نرم ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے، جاگ بگڑ گئی، دودھ بھی بگڑ گیا، دہی بھی نہ بنا، لسی بھی نہ بنی۔ ہمارے اندر دکھاوا بہت ہے اور دلوں کے اندر گانٹھیں بنی ہوئی ہیں، مذہب میں یہ چیز نہیں چلتی۔ گجرانوالہ کے جھگڑے بھی امام کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ 5-7 برس پہلے یہاں ایسی حالت تھی کہ مولانا حضرت امام کو اس کے لیے اسپیشل آدمی بھیجنے پڑے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں دینداروں کہ آج میری خود 86 برس کی عمر ہو گئی، میں امرتسر پیدا ہوا ہوں، میں پنجاب ساری گھوما ہوں، پنجاب کو جانتا بھی ہوں۔ پنجاب کے لوگ ہیں، ہٹھیلے لوگ ہیں، ضدی ہیں۔ سرگودا چنیوٹ اس علاقے کے اندر جماعت میں فتنہ کر دیا۔ امام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بیٹے امام شاہ کریم کو پیری اور امامت کا جومہ دیا ہے، لیکن وہاں کچھ ایسی جماعت میں تقسیم ہو گئی، یہاں تک کہ پرنس علی خان کو امام ماننے لگ گئے، حضرت امام کو نہیں۔ پرنس علی خان نے میسج بھیجا کہ میں نہیں، میرا بیٹا امام ہے، پھر بھی نہ مانے۔ مولانا حضرت امام نے مشنری مرحوم عالم شخص تھا غلام علی شاہ، اس کو بھیجا، پھر بھی نہ مانے۔ 90 کے اندر میں خود وہاں گیا ان کو سمجھانے کے لیے۔ میں نے یہ حقیقتیں، یہ ہسٹری اس لیے بیان کی ہے کہ ہسٹری میں سے
ہمیں سیکھنا ہے اور اپنی غلطیوں میں سے سیکھنا ہے. انسان سے بھول ہو جاتی ہے تو اس کو کریکٹ کر دیتا ہے. آپ خط لکھتے ہو نا کسی کو، تو خط لکھ کے پھر پڑھو، اوہو یہاں بھول ہو گئی تو وہ کاٹ کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہو. تو اپنی زندگی کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی مان لو، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہمارے اندر بدیاں، برائیاں، دشمنی، حسد نہیں ہونا چاہیے. یہ نور کا مذہب ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے فرشتوں کا مذہب ہے. یہ وہ مذہب ہے کہ جو نبیوں اور اماموں نے اپنی امت کو دیے. ہمارا مذہب جو اسماعیلی طریقہ ہے، اسلام دین ہے، لیکن یوں مت سمجھنا کہ رسول اللہ کے ٹائم سے ہم لوگ اسماعیلی ہیں. ہم لوگ اس کے پہلے بھی تھے. اس وقت ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا، لیکن امامت کا نور ہر زمانے کے اندر رہا ہے. اور ہم کو ہمارے پیروں نے کہا ہے، قرآن شریف کی ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں میرے نبی نہیں گئے، کوئی ایسی قوم باقی نہیں کہ جہاں میری ہدایت نہیں گئی. تو 1400 سال پہلے رسول اکرم ہیں، تو اس کے پہلے کیا ہدایت خدا کی نہیں تھی؟ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوا. اللہ کہتا ہے کہ تمام نبی جو تھے وہ مسلمان تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام محمد سے نہیں چلا، اس سے پہلے اسلام تھا. اور اگر خدا کا یہ کہنا کہ ہر ملک کے اندر میرے نبی، میرے ہدایت کرنے والے ہادی گئے، تو ہندوستان میں بھی گئے ہوں گے نا، یورپ میں گئے ہوں گے، افریقہ میں گئے ہوں گے. تو اس پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے ہمارے گنانوں کے اندر جو کچھ اوتاروں کے ایسے نام آتے ہیں تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ ہندو کی بات ہے. ارے سوچو تو صحیح، خدا کی بات بھول گئے. خدا کی بات بھول گئے. خدا کہتا ہے کہ ہر ملک میں میرے ہادی گئے، ہر قوم کے اندر میرے ہادی گئے. تو ہندوستان کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے نور کے ہادی تھے. رام ہے یا کرشن ہے، جو ان کے ڈیٹیز ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت کے لیے آئے تھے. قرآن شریف دیکھو تو اس کے اندر یہودیوں کے پیغمبروں کے نام ہیں، لیکن ہم اس کو قبول کرتے ہیں. 1,24,000 نبی آئے. قرآن شریف میں سے ہم کو اور دوسری جو کتاب تورات زبور ہے اس میں سے ملاؤ تو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. تو باقی 1,24,000 میں سے 100 نکالو تو 1,23,904 پیغمبروں کے نام کی طرح نہیں ملتے. مگر ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے، اس میں ہمارے پیروں نے ہمیں بہت اچھی ہدایت کی اور ہمیں علم دیا کہ خدا کے بندے ہر زمانے میں تھے، ہر ملک میں تھے، ہر قوم کے اندر تھے، اور خدا نے انہیں ہدایت کی. ہم اسماعیلی بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ساری امت محمدی کے اندر کہیں بھی امام نہیں، کہیں بھی ہادی نہیں، کہیں بھی ایسا نہیں کہ جس کو اولے الامر کہہ سکے. آج اگر مثال کے طور پہ ہماری جماعت کے اندر کبھی 2 ٹکڑے ہو جائے، 2 ٹکڑے سے میرا مطلب یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک گروپ ایک بات کہے، دوسرا گروپ دوسری بات کہے، تو امام کا تعلیقہ آئے، یہ گروپ سچا، یہ نہیں، سر جھکا دیتے ہیں اور جھگڑا دیں.
یہ بات دنیا کی کوئی قوم کے اندر نہیں ہے. اسی لیے ہمیں پھر یہ ہمیشہ کہتے آئے کہ فرمان مانو تو پھیرا ٹلے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم حضرت امام کا فرمان مانیں. آج ہم 3 وقت کی دعا پڑھتے ہیں حضرت امام کے فرمان سے. مانو کہ کل مولا تعالی کا بھیج دے اور کہے کہ تم نماز دعا نہ پڑھا کرو، جماعت خانے میں ڈھول بجایا کرو، ہم ڈھول بجائیں گے. ہمارا مذہب حضرت امام کا حکم ماننا ہے. کسی ملا مولوی کے کہنے سے ہمارا مذہب نہیں چلتا. کوئی مشنری، کوئی دائی جماعت کو لیڈ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، سوا کہ حضرت امام کا حکم ہونا چاہیے. یہ مکھی کمڑیاں بیٹھے ہیں جماعت کے اندر، مولا کی مسند پہ بیٹھے ہیں، ان کو امام کا امر ملا ہوا ہے. جب ان کا عہدہ پورا ہو جائے گا تو یہ اٹھ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کوئی دوسرا بیٹھتا ہے. اس بات سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امر جو ہے امام کا وہ اونچا ہے سب سے. یہ تو بزرگ ہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی 5 برس کا لڑکا امام مکھی بنا کے بٹھا دے تو باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. اس میں یہ مذہب کی جو تحقیقات ہے اس میں یہ چیزیں ہیں. 1946 میں ابھی پہلی دفعہ گیا افریقہ، تو مومباسا کے اندر 21 برس کے لڑکے کو مولا نے مکھی بنایا. 21 برس کا لڑکا اور 70 برس کا اس کا باپ اس کے پاس آ کے ہاتھ جوڑتا تھا، ہاتھ چومتا تھا. یہ ہے ہمارا ایمان اور ہمارا سسٹم. امر ہے وہ سب کچھ ہے، امر سب کچھ ہے. اور یہ حکم ہے حضرت امام کا. اس لیے زندہ رہو. ہم لوگ ہر روز جماعت خانے میں امام کے فرمان سنتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر بھی فرمان پڑھا کرو. آدھا پیج، 1 پیج، ہر اسماعیلی گھر کے اندر فرمان پڑھا جانا چاہیے. اور ان فرمان کے اوپر خیال کرو کہ مولا نے فرمایا تو کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام نے ایک فرمان کیا کہ تمام مرد اپنے کھیسے کے اندر تسبیح رکھو، اور میں اپنی روحانی بچیوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے پاکٹ میں تسبیح رکھو. یہ فرمان سب نے سنا ہوا ہے. کیا آپ سب کے پاس کھیسے میں تسبیح ہوتی ہے؟ فرمان کا پتہ ہے نا. کتنا معمولی سا عمل کرنے کی بات ہے. مولا کہتا ہے کہ تم دن کے وقت اپنے کھیسے میں تسبیح رکھا کرو. عورتوں کو کہا جب تم باہر نکلو تو اپنی پاکٹ میں تسبیح لے کے نکلو، اور جب بھی تمہیں موقع لگے تسبیح نکال کے یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی یا محمد یا محمد تسبیح نکالو. 10 دانے نکالو، 50 دانے نکالو، یہ مولا نے نہیں کہا، لیکن تسبیح کھیسے میں رکھو، اور کہیں بھی موقع ملے تو تسبیح نکال کے شرم کیے بغیر کوئی کی اللہ اللہ کرو، علی علی کرو. ہم کرتے ہیں. اتنا سا فرمان نہیں مان سکے، اسی لیے ہمارے دل کی کھڑکیاں کھلتی نہیں. ہمارے دل اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں روشنی نہیں ملتی. دنیا کی مشکلیں مصیبتیں بھی ہمیں نہیں چھوڑتی ہیں. اگر ہم فرمان مانیں تو ہمیں فرمان کی برکت سے عقل میں اضافہ ہوگا. اگر ہم فرمان مانیں تو فرمان کی برکت سے ہماری تندرستی بڑھے، ہماری مشکلیں دور ہوں،
اگر ہم ایک فرمان مانیں تو دوسرا فرمان ماننے کے لیے توفیق ہو گئے، اور ہم اپنے فرمانوں کو یا اپنے امام کے فرمانوں کو سینے سے لگا کے رکھو۔ اے مومنوں، اے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، مذہب کو اچھی طرح سمجھو اور مذہب کے اوپر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اندر سب سے مکرم یعنی آنریبل، عزت والا، آبرو والا وہ ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر وہ آنریبل ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم ایسے بنو کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں۔ خدا نے قرآن میں ایسا نہیں کہا کہ جو بہت نمازیں پڑھتا ہے وہ تمہارے اندر بزرگ ہے، یہ نہیں کہا۔ اعمال اچھے ہیں وہ اچھا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مذہب انسان کے لیے بھیجا کہ انسان شیطانیت نہ کرے، انسان بگاڑ نہ کرے، بربادی نہ کرے، اپنا اور دوسرے کا نقصان نہ کرے، سکون رہے، سلامتی رہے۔ اس لیے مذہب دنیا میں آیا ہے۔ مذہب نے منع کرتا ہے کسی کا مال لینے کے لیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ادھار لیتے ہیں واپس نہیں دیتے، کئی لوگ ایسے ہیں چوری کا دھندا کرتے ہیں اور اس میں سے کھانا کھاتے ہیں، عقل خراب ہوتی ہے، حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنے جیسی ہیں، یہ سوچنے جیسی چیزیں ہیں، اور اسی لیے ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ اور جب ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں تو غیر قوم کے لوگ میں نے تانے مارتے ہیں۔ میں نے کراچی کے اندر اس کے اوپر بہت زوردار واضح کی ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمان ہم کو کہتے ہیں تم مسلمان نہیں، کیوں بھائی؟ تم نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی تمہیں کوئی بولے کہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا نماز نہیں پڑھتے؟ ابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ دعائیں پڑھی ہیں نا۔ نماز جو ہے وہ پرشین ورڈ ہے، فارسی زبان ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نماز کا لفظ نہیں، کیونکہ وہ عربی نہیں ہے۔ ایرانی لوگ نماز کہتے ہیں، عربی کے اندر صلاۃ کہتے ہیں یا دعا کہتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب ہی دعا مانگنا ہے۔ میں بار بار سب جگہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جماعتوں کو پتہ لگے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہم 3 وقت دعا پڑھتے ہیں، 18 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم جس طرح پڑھتے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے جماعت خانوں کے اندر بچے گود میں سوئے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، پاؤں نہیں چلتے، اپاہج آتے ہیں، مسجدوں میں اس طرح سے نہیں جاتے۔ تو ہمارا جو طریقہ ہے شریعت کے اوپر نہیں ہے، ہمارا طریقہ صوفیانہ طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں جو اماموں نے، پیروں نے رستہ بتایا ہے اس پہ قائم رہو۔ دوسروں کی باتیں سن کے اپنے مذہب کو خراب کہنا، دوسروں کی باتیں سن کے اپنا مذہب چھوڑ دینا، دوسروں کی باتیں سن کے اپنا ایمان خراب کرنا، یہ بات برابر نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، سمجھو کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ اگر ہم جماعت خانے کو اور مسجد کو کمپیئر کریں تو ہمارے جماعت خانے کی چیزیں مسجد میں نہیں ہوتی، نالی نہیں ہوتی، جوڑا نہیں ملتا، نیاز نہیں پیتے، سگریٹ نہیں کھاتے، تو کیا ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں؟ رسول اکرم نیاز پلاتے تھے،
رسول اکرم نازی کرتے تھے، رسول اکرم جھوڑا دیتے تھے، رسول اکرم چھانٹا دیتے تھے، رسول اکرم ستانے ڈالا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو، عام مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ سب کی سب چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ حدیثوں کے اندر سے ڈھونڈنی چاہیے، وہ چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں کہ جو حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان کے مورثے ہوئے، علی کی بابت میں مسلمان ناک چڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے سے یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ علی خدا کا نور ہے۔ رسول پاک فرمایا کہ انا و علی النور واحد، میں اور علی ایک ہی خدا کا نور ہے۔ علی کے متعلق حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ مرتضی علی کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایماندار کون ہے پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا نبی آپ بتاؤ۔ فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ایماندار ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ مرتضی علی فرماتے ہیں کہ جدھر علی ہوتا ہے نا حق ادھر ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کہا کہ حق ادھر ہے جدھر حق، یعنی علی ادھر ہے کہ جدھر حق ہے، ایسا نہیں کہا۔ یہ کہا کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے۔ تو علی کا جو مرتبہ ہے وہ نبی نے کہا، مگر کتابوں میں چھپ گیا۔ غیروں کی باتیں مت مانو، اپنے گھر سے دیکھو۔ اگر کسی بچے کی ماں کالی ہے، بد روپی ہے، اس بچے کو ایک خوبصورت ماں لے کے دو، کہو کہ دیکھ تیری ماں سے یہ کتنی خوبصورت ہے، تو اس کی نظر میں خوبصورتی کوئی چیز نہیں، وہ اپنی بدصورت ماں کو ہی لپکے گا۔ خوبصورت ماں قبول نہیں ہے اس کو۔ یہاں بات محبت کی ہے۔ ہم حضرت امام کو محبت کرتے ہیں، ہم حضرت امام سے پریم کرتے ہیں، اور یہ چیز، یہ محبت دل و جان سے ہوتی، جان مال سے ہوتی ہے۔ لوگوں کے کہنے سے ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کے تانے مینے مارنے سے ہم اپنا حقیقت کا جو دین ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، مذہب کی کتابیں پڑھو، اس کے اندر سے علم حاصل کرو اور عبادت کیا کرو۔ خاص طور پہ صبح کی عبادت بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ایک ظاہر اور ایک باطن جو ہے، ظاہر میں تو ٹھیک یہ جماعت خانہ ہے، دعا پڑھتے ہیں، گنن بولتے ہیں، لیکن باطن یہ ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے عبادت کرو۔ اگر بول نہیں ہے تو حضرت امام فرمایا جب تک تمہیں بول نہ ملے تب تک تم پیر شاہ کا یا علی کا جاب کرو، لیکن صبح اٹھو، عبادت کرو، اپنی زندگی سدھار کے آرام والی بنے، خوشیوں سے بھری زندگی ملے، دکھ نہ ہوئے، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ۔ مال و دولت کے پیچھے بھاگ کے ہم اپنا ایمان بگاڑیں یا اپنی تندرستی بگاڑیں، اے مومنو وہ چیز برابر نہیں ہے۔ اسماعیلی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ حضرت امام کے نور کے نیچے ہم لوگ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے طریقے پہ چلیں تو ہمارے گھروں میں جھگڑے نہ ہوئے، ہماری جماعتوں میں جھگڑے نہ ہوئے، ہمیں کار روزگار میں برکت ملے، ہمارے دلوں میں خوشیاں ملے، ہمیں امام کی طرف سے سکون ملے، پروٹیکشن ملے۔ ہمارا مذہب ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ کی سب نیک امیدیں پوری کرو، حقیقتی سمجھنے میں آفت بلائے دور کرے۔ مولا آپ کی آل اولاد کی ایمان کی سلامتی بخشے۔ مولا بلائے دور کرے، بیماریاں دور کرے،
آپ کے کار روزگار میں برکت دے گا، رزق میں سکون اور سلامتی دے گا، آپ کے دلوں میں خوشیاں اور نعمتیں دے گا۔ مولا آپ کی آل اولاد کی، آپ کی جماعت کی اپنی پروٹیکشن دے دے، نیک امیدیں پوری کرے، سکھی اور آباد بنو۔ زندہ سب دماغ میں تھے سلامت آباد یا ان کو صحت اور ایمان کے ساتھ یا ان کی تمام مشکلات آسان یا ان کی کچھ بنائیں آپ سے بیماریاں دفاع یا ان پر اپنا منانی کا نشان